We were discussing about one of the topics in the Karbala, in the Ashra, in Muharram that sometimes has ignored, and that one is of the companion of the Abu Abdullah Hussein alayhi salam, the Ashab al-Hussein alayhi salam, that these Ashab, these companion during the history, they are the fantastic and the unique companion, that they didn't have any other companion equal like themselves. They were different. They were different, these companions. And still we are remembering them, still we are calling them, still we are asking Allah subhanahu wa ta'ala their status. Why? Because they are unique and we didn't see like these ashab, like this companion of Abu Abdullah Hussein alayhi salam. So we counted two of the characteristics of these ashab that was, that actually bolded between the other characteristics that they have. The first one, that was the loyalty that these companions they had. They were loyal companion of Abu Abdullah Hussein alayhi salam. They have proved for Abu Abdullah, especially on that day. And the second one that the last night we started to discuss about it, that was that these companions, they had istiqamah in their iman, in their faith. That wasn't like that they had only iman, they were telling that we are a believer. No. The perseverance, istiqamah, was completing their iman, was completing their faith. So the perseverance that we were talking, as I mentioned, the ayah of Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, saying, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. The ayah was telling, it cannot be enough only to be a believer. You should believe. You have to be a believer. Crack your iman, your faith. The heart should be pure. You have to purify your heart. But it cannot be enough. It cannot be enough. Some people, they are telling, Alhamdulillah, I'm the lover of Abu Abdullah Hussein alayhi salam. Alhamdulillah, I'm the lover of Ahlul Bayt alayhi salam. I am one of the lover of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm the worshipper of Allah, but it cannot be enough until the time that you are not showing the istiqamah, that this iman and the faith will be only in your heart. After that, perseverance is a thing that can help you to reach on that level, that the malaika, the angels, they are coming to give you good tidings for the Jannah, for paradise. So, but this istiqamah and the perseverance, it has one way to be easy, because normally it's hard. Really, it's not easy. As we have mentioned last night, many things, many good decisions we are starting, but after that, continuing that good decision is not easy. Speaking is easy, but to continue is hard. One of the way that can make easy this istiqamah, this perseverance, is try to have perseverance with the group of the people. To have a group, to have some other people with yourself, that as a result you can have this istiqamah. If your friend, if the people that they are around of you, they are also one of those that they have the perseverance in the way of the Ahlul Bayt alayhimus salam, perseverance will be easier for you. But if you will be alone, you are feeling loneliness, you can have this istiqamah, but it's not very easy. It's not very easy. It will be tough. Even the companion of Abu Abdullah Hussein alayhi salam, they had themselves. They were together. They were a group. So even in the story of the
Amir al-Mu'minin alayhi salam and the Fatima al-Zahra salamullah alayha and the Hasanain alayhim salam, we are finding that this istiqamah and the perseverance that they had, that was together. Like the occasion that we had for the day that the ayah of the Halata has revealed on Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We have mentioned that this ayah has revealed in a time that the family of the Amir al-Mu'minin alayhi salam, not Amir al-Mu'minin alayhi salam himself, not Fatima al-Zahra salamullah alayha herself, all of the family together, they were together and they were fasting. They didn't eat something while that the needy people, they were calling them to donate something. The iftar that they had it, the food that they had it, and they wanted to break their iftar with that. They have donated. Why? Because the family was together. All of them, they were together. If I will be alone, if I'm not helping my family, that's a time that is not easy to accompany of Ahlul Bayt alayhi salam and be in the way of the Ahlul Bayt alayhi salam. This is one of the things that is necessary part of the perseverance. If you want to have the perseverance in our life, what we have in the hadith that is telling, Yadullah ma'al jama'ah. The power of Allah subhanahu wa ta'ala will be with the jama'ah, with the people, with the congregation, with the group of the people. When the group of the people, they're making decision to do something and all they are together, that's a time will be easy to be connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullah ma'al jama'ah. The power of Allah can support you when you are together. If I'm doing something alone is one thing, but when I'm with the group is another thing. That's the reason that for the Majlis of the Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, for the Layal al-Qadr, all we are trying to gather around each other. Okay, that's good to have the Rawza, to have the Musibah, to have the Majlis in your home. To cry for Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam in your sajjada when you are sitting lonely. That's good, do it. But this majalis, it has a barakah. The barakah is this, because the group of the people, they are together and they are doing the equal things and they want to promise each other that they are in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, in the way of the Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. So we are finding this issue also in Karbala. This is the thing that we are finding between the companion of the Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. That was one of the manner of the companion of the Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Some example, one of it is the famous story of the Zuhair ibn Qayn. Zuhair ibn Qayn al-Jabali. So what is al-Bajali? What is happening for him? So Zuhair, all of you have heard, the time that the messenger of the Abu Abdullah Hussein alayhi salam came to him and told him, Abu Abdullah Hussein alayhi salam is calling you to come. Abu Abdullah Hussein alayhi salam is telling, it's a time that you can support the grandson of the Rasulullah. At first didn't want to go there. At first was thinking about some other thing, was busy with the business, other things, was not thinking to support. But who pushed him? The wife. Wife pushed him that you should answer. You should answer the messenger of Abu Abdullah Hussein alayhi salam. We have to be group in the way of the Abu Abdullah Hussein alayhi salam to be supporter of the Sahab al-Zaman Ajjalallahu ta'ala Farajul Sharif. We should be together, especially with the family. The best supporter can be our family. Wife can be a supporter of the man, and the husband can be a supporter of the woman. If we are together, that's a time that easier we can worship Allah subhanahu wa ta'ala. That's a time that easier we can connect with the Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
So that's a time that we will be connected with Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, with our imams easier. When the family they are together. If the wife of the Zuhair was not his supportive, Zuhair was not between these 72, was not between those that all the time we are sending salam, we are sending peace to him, was not between one of those that today we are hopeful that maybe in Jannah will be close to them. If the wife wasn't there, wife pushed him. This is the role, and this is the role of the family. It can be supported in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. In the perseverance, in istiqamah, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, we need this support. Another example, on the same day, on the day of the Ashura, another one is about the story that, that actually, in some of the sources has mentioned about the brother of the Habib. Habib has one brother, his name is Ali ibn Mudahir or Ali ibn Mudahir. So this brother that as well has the family that they are the supportive. How? So Ali ibn Mudahir, while that is young man, and the wife as well is young, but both together they came to accompany Abu Abdullah Hussein alayhi salam. They came there in the night of the Ashura. So when Abu Abdullah Hussein alayhi salam is asking the companion for another time that, are you sure that you want to be with me or not? So Ashab, companion, they're telling them we want to be there. But Abu Abdullah, some sources mentioning, Abu Abdullah is telling them, go and tell your family that they are, they have to be ready to go in the tribe of the Bani Asad. The tribe of the Bani Asad that was close to Karbala was telling them, that you can tell them to go there. So after this speech, after that, Ali ibn Mudahir is coming to the family, to the wife, telling her, okay, right now, I want to tell you the message of the Abu Abdullah. Be ready. I want to send you, that actually in the Bani Asad, because tomorrow, the fight that is happening, no one between the men can, that actually survive. All of us will be shaheed. So when he's telling this to the wife, what is the reaction of the wife? The wife is telling, no, okay, if it's like this, do not stay here. We should leave. We should leave and go, that actually our house. That's the thing that she has done. No. She told, tell Abu Abdullah Hussein alayhi salam, I cannot leave Zainab. If you cannot leave Abu Abdullah Hussein alayhi salam to support him, I cannot leave Rubab, I cannot leave Ruqayya, I cannot leave Zainab salamullah alayha. I should be here as a supportive. How can I see that, that the Zainab salamullah alayha, Ruqayya, they will be asir, they will be prisoner, they will be oppressed, but I'm not there to support them. I'm not between them. How can I see? She will be there. So instead of to, that actually say something or show a reaction that the heart of the husband will be shaken in that time, that is not easy to control yourself and make a correct decision, is telling something that they're making stronger, that the Ali ibn Mudahir in this way. This is the role of the family. Role of the family. There are many examples on this day, that the Ashura, Karbala doesn't have only the teaching of the bravery. It's not to learn only to be brave. Even it has a teaching how you can be a good wife, how you can be a good husband, how you can be a good father, how you can be a good mother, how you can be a good children. It has a different teaching because it has from different generation. Some example there. If you're old, look at what has done Habib. If you're young, look at Qasim. Different example there is on this day. And we can learn from all of them. So another example on this day is the Abdullah ibn Umayr al-Kalbi. So Abdullah ibn Umayr also, when wants to go for the fighting, wife is there. Wife is coming.
So about the name of the wife, so there is a different, that actually riwayah, but majority they're telling the name was Wahab. So and there is, that actually some riwayah, okay, but because there is another Wahab, that was Christian. So about the name, a bit is a difference, but the famous riwayah is telling that the name of the wife was Wahab. So Wahab, the wife of the Abdullah ibn Umair, the time that Abdullah wants to go for the fighting, she's telling him, I want to come to fight with you. I want to come with you to support you. He's not telling that what I have to do after you, how can I grow my children, what is happening for me, what is happening for my life. No, I want to come also. I want to come to fight. And Abu Abdullah Hussein alayhi salam, that's the time that he's telling her, no, do not go there. This jihad is not for the women. This jihad is for men. Abu Abdullah Hussein alayhi salam is stopping her. But after that, when the Abdullah, his martyr, is going to wipe the blood from the head of the Abdullah, that's the time that when Mal'un is coming and also as well has martyred her. So these are the family in Karbala. These are the family in Ashura. If today we want to be a supportive for Abu Abdullah al-Hussein, no, to be supportive for the Imam of our time, this is the way. We should be with our family. We need the divine group, and the best divine group, and the first divine group is your family. You should be in a way with your wife, with your husband, with your children, with your parents, that you can be supportive of each other. Instead of to argue, instead of to having the fighting when you're reaching at home, we should live in this way. If we don't have that, that actually communication with each other, promise of Abdullah. What is the philosophy of these majalis? Should be some changes in our life. As I've told before that, that actually one of my teacher all the time in every Muharram was telling, look at if this majalis is affecting on your manner in the family, it means that this majalis has accepted. If there is a positive effect in your life, in your reaction, in your action, with your wife, with your husband, with your children, with your parents, it means that Alhamdulillah has accepted these majalis. But if you think after these majalis, 10 minutes, 1 hour after this majalis, when you are with your family, you're fighting with each other, you're disrespecting each other, it means these majalis didn't accept it. It means that you didn't get the philosophy of these majalis. We should be as supportive of each other, inshallah, that if we want to be supportive of the Imam of our time, we want to be ready for the time that Imam of our time is coming, and inshallah, to make ourselves closer with the companion of the Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, by the barakah of salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. حبیب خدا ختم انبیاء با آواز بلند الصلوات اللهم صل علی محمد آل محمد. فاتحة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وأغمى في أركانه وقهرا جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات پڑھے محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ عظیم بارگاہ جہاں پر اولیاء اور اوصیاء اور انبیاء کی شرکت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے سراپا تقصیر اور گناہوں میں غرق اپنے بندوں کو نوازا ہے. یہ بہترین فرصت ہے کہ ہم اللہ نے جب میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو شب قدر اللہ تعالیٰ مسجد تک لے آئے اور اعمال قرآن انجام دینے کا موقع دے اور اس کے بعد وہ اگر خالی ہاتھ لوٹ جائے تو اس کی کوتاہی ہے. پروردگار عالم کے کرم میں کوئی کمی نہیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ امام حسین کی بارگاہ تک لے آئے، کربلا اور اس امام بارگاہ جہاں یہ پرچم، جہاں یہ نام، جہاں یہ فرش مجلس سب کچھ بپا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے وجود میں ایک چینجنگ اور تبدیلی نہ لائے تو پھر اس کی کوتاہی ہے. اللہ نے اپنے کرم میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے، کیونکہ جس بارگاہ میں اللہ نے آپ کو بلایا ہے، خدا کی قسم کبھی آپ سرکار ابا عبداللہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کون ہے حسین ابن علی. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، خود
امام نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی خود امام حسین نے اس روایت کو نقل کیا کہ میں داخل ہوا اس جگہ پر جہاں پر میرے نانا تشریف فرما تھے، اور میرے نانا کے ہمراہ میرے نانا کا صحابی عبی ابن کعب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ حسین کی عظمت کو ذرا سمجھیے۔ میں ابتدائے مجلس میں اس وجہ سے عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ کس بارگاہ میں ہمیں بلایا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم عام جگہوں کی طرح اس جگہ کو بھی سمجھیں۔ یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، یہاں اللہ نے بلایا ہے، کوئی چیز ہے تمہارے وجود میں جو اللہ تمہیں نواز رہا ہے، وگرنہ ہر کسی کو حسین کی بارگاہ میں اتنی آسانی سے نہیں بلایا جاتا۔ آپ کے وجود میں کوئی نور ہے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ شاید میرے وجود میں نور نہ ہو لیکن میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے جو ہمیں۔ کبھی کبھار ہمیں اپنے اندر کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ ہمیں یہاں تک بلایا جائے۔ بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ آپ کے ماں باپ نہیں، ہو سکتا ہے 5 نسلوں پہلے کسی نے دعا کیا ہو کہ میرے اللہ میری نسل کو محبت علی میں باقی رکھنا، اس کا اثر آپ ہو۔ کبھی آپ یہ مت سمجھیے گا فوراً ری ایکٹ ہوتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے جناب خضر اور جناب موسیٰ کا، اکثر آپ سنا کرتے ہیں کہ جناب خضر نے ایک دیوار کو تعمیر کیا، جبکہ وہاں کے دیہات والوں نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کی میزبانی اور مہمان نوازی بھی نہیں کیا، اور جناب موسیٰ نے جب کہا کہ یہاں کے لوگوں نے اتنی بے رخی دکھائی اور اس کے بعد آپ نے ایک مائل دیوار کو تعمیر کیا، کہا کہ در حقیقت یہاں پر 2 یتیموں کا مال تھا، اگر دیوار گر جاتی تو ان 2 یتیموں کو مال نہیں مل پاتا۔ روایت میں ملتا ہے کہ 2 یتیم مسلمان نہیں تھے، جناب موسیٰ پہ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ان کی 5 نسلوں پہلے ان کے آباء و اجداد نیک لوگوں میں تھے، تو اللہ نے اثر یہ دکھایا۔ توجہ فرما دیں، 5 نسلوں پہلے اگر کوئی صالح ہو تو اس کی اولاد میں یہ اثر دکھائی دیتا ہے۔ تو حتیٰ مجلسوں میں آیا کرو تو اپنے بزرگوں کو بھی یاد کیا کرو کہ ان بزرگوں نے کتنی دعائیں دی تھی۔ ہم تو شاید ان کا نام بھی نہیں جانتے، دادا کے آگے کا نام کیا ہوتا ہے، پر دادا کے بعد کا نام بھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن جیسے آج آپ دعا کرتے ہو کہ میرے اللہ میری نسلوں میں محبت اہل بیت کو برقرار رکھنا، 5 نسلوں بعد ہو سکتا ہے تمہاری نسل میں ایک بیٹا یا بیٹی ایسی اللہ دے جو علی کی ولایت کا دفاع کرے۔ لہذا دعاؤں میں بھی کنجوسی مت کریے گا۔ بس یہاں تک جو ہم آئے ہیں یہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں آئے ہیں، یہ اللہ نے اپنے غرضوں کو نوازا ہے جو ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ کتنی عظیم ہے۔ مولا فرماتے ہیں عبی ابن کعب بیٹھا ہوا تھا میرے نانا کے پاس، میں جو ہی داخل ہوا امام حسین آ رہے ہیں، پیغمبر بیٹھے ہیں، پیغمبر نے جو ہی امام حسین کو دیکھا ایک جملہ فرمایا، مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض۔ یہ جملے کس کے دہن اقدس سے نکل رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ ویلکم، اپنی زبان میں اگر کہا جائے خوش آمدید اے ابا عبداللہ۔ میں نے کل ابا عبداللہ کا معنی آپ کی خدمت میں کیا، یعنی جتنے بھی بندگان خدا ہیں ان سب پر حسین حق کے ابوت رکھتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کا معنی تو یہی کرتے، پیغمبر فرماتے مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، اے آسمان و زمین کی زینت۔ کون؟ وہ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے۔ پیغمبری کے بارے میں تو ارشاد ہوا کہ میرے حبیب اگر تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو میں اس زمین و آسمان کو خلق نہیں کرتا۔ وہ نبی حسین کو دیکھ کر کیا جملہ کہتا ہے، یا زین السماوات والارض، اے آسمان و زمین کی زینت حسین۔ یہ جملہ ظاہر سی بات ہے صحابی کے لیے سخت تھا، اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ
آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آسمان و زمین کی زینت بن سکتا ہے؟ جب آپ ہیں تو زمین و آسمان کی زینت تو آپ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت بن سکتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے آسمان و زمین کی زینت۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلى یہ خدا کہہ رہا ہے آسمان و زمین کی زینت۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر پیغمبر نے جو جواب دیا ہے، اتنا حسین جواب دیا کہ اس جواب کو میں بعد میں عرض کروں، ایک جواب میں عرض کر دوں۔ ابی ابن کعب، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے پیغمبر اور حسین کو الگ سمجھائی کیوں؟ کیا تم نے نہیں سنا تھا حسین منی وانا من الحسین؟ ارے اگر حسین آسمان و زمین کی زینت ہے تو حسین جس کا جز ہے اس جز کا نام پیغمبر ہے۔ لیکن پیغمبر نے بڑا حسین جواب دیا۔ پیغمبر نے کہا عبید کیسی باتیں کرتے ہو؟ الحسین اکبر منہ فی السماء، تم نے حسین کی فضیلت سنی کہاں؟ یعنی پیغمبر کہہ رہے تمہیں اتنی پہ تعجب ہو گیا، تم یہیں پر ہضم نہیں کر پا رہے ہو کہ حسین آسمان و زمین کی زینت ہے۔ حسین زمین سے زیادہ آسمان پر بڑے ہیں۔ اب یہ جملے کی معنی کی وضاحت تھوڑا کرنا پڑے گا۔ حسین زمین سے زیادہ آسمان پر اکبر اور بڑے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عجب نہیں، پیغمبر بتانا چاہے دیکھو یہ تمہاری زمین میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ پوری فضیلت حسین کو سمیٹ سکے۔ اگر حسین کی پوری فضیلت دیکھنا ہے تو عرش اعظم پہ جانا، وہاں تمہیں فضیلت حسین نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی میرر جتنا بڑا ہوتا ہے نا آئینہ اتنی ہی تصویر دکھاتا ہے۔ اگر آپ قریب جائیے نا، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ہمیں لگتی ہے بڑی ہے، لیکن یہ دنیا عالمین کے مطابق کچھ ہے۔ اگر آئینہ چھوٹا ہو تو اتنی تصویر ہے حسین کے لیے، لیکن اپنی بساط بھر اس میں ہے اتنا ہی تصویر دکھائے گی۔ حقیقت تصویر حسین تو عرش اعظم دکھائے گا۔ لہذا حسین آسمان پر اس سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ ابھی ہم نے سمجھے ہی کہاں، ابھی یہیں پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ بس کہنے کا مطلب یہ تھا ایسی بارگاہ میں آپ آئے ہو۔ یہاں تک جو تمہیدی مرحلہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ایسی عظیم بارگاہ میں آئے ہو۔ اب یہاں آنے کے بعد اگر خدا کی بندگی نہ آئے تو پھر کہاں آئے گی؟ اگر یہاں آنے کے بعد ابا عبداللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کوئی اگر بندے خدا نہ بن پائے تو پھر کہاں بنے گا؟ یہاں پر بندگی کے جلوے ہیں، یہاں پر بندگی کی تجلی ہے، یہاں جہاں دیکھو بندگی ہے۔ کربلا کے جس مرحلے کو آپ اٹھائیے سوائے بندگی کے کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ کربلا میں صرف بندگی، صرف بندگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ اور میں نے کل عرض کیا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا مقام عبودیت اور بندگی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس سے نبی اکرم کو خداوند متعال نے یاد کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ مقام بندگی وہ ہے جس پر علی نے ناز کیا، الہی کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا۔ یہ مرحلہ بندگی وہ ہے جس کے بارے میں حسین نے کہا لا سوا کا معبودت، میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے۔ اس مقام بندگی کے لیے جو تین چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا، بندہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو کسی بھی کا مالک نہ سمجھے، بس اتنا سمجھے کہ یہ بطور امانت دی گئی ہے، مالک حقیقی خدا ہے،
اور یہ یقین اگر ہو جائے یہ میری جان، یہ میری زبان، یہ میرا مال، یہ میرا ذہن، یہ میرا دماغ، یہ میری اولاد، ان میں سے کسی کا میں مالک نہیں ہوں، مالک خدا ہے، اتنا یقین اگر انسان کو آ جائے خدا کی قسم زندگی بدل جاتی ہے۔ اب جب راہ خدا میں جان دینے کی بات آتی ہے تو جس نے سمجھا ہے کہ جان میری جان نہیں ہے خدا کی جان ہے، وہ خوشی خوشی جان دیتا ہے۔ کربلا میں آپ کو جو تعجب ہوتا ہے نا کہ کربلا واحد جگہ تھی، اگر آپ کبھی توجہ کریے گا، میں نے کہیں اور کائنات میں نہیں دیکھا جہاں پر جان دینے کے لیے لوگ رو رہے ہوں۔ کہیں بھی آپ نے سنا ہو تو مجھے بتائیے، جان دینے کے لیے لوگ رو رہے ہیں۔ کوئی مولا کے پیروں پہ گرتا ہے، کوئی مولا کے ہاتھ چومتا ہے، کسی کو کہتے مولا چلے جاؤ، کہتا مولا کہاں چلا جاؤں، کوئی کو مولا کہتے جاؤ اپنے بیٹے کو چھوڑا لو، کیونکہ ہے تاریخ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان مرحلوں کو دھیرے دھیرے آپ کی، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں جانے کو تیار نہیں ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ جان ہماری تو ہے نہیں ہے۔ آج حسین کے ذریعے اگر راہ خدا میں ہو گئی فنا تو فنا نہیں ہوگی بلکہ باقی بن جائے گی، اور یہی مرحلہ ہے خدا کی قسم۔ بندگی یعنی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، یقین کر لو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے مالک مطلق خدا ہے، اس کے بعد بندگی میں اپنی فکر اپنا غور سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اتنا سمجھنا کہ اس عالم کے لیے تدبیر تم نہیں کرتے ہو، اس عالم کی تدبیر خدا کرتا ہے۔ اور ہوتا ہے کتنی چیزوں کا آپ نے ارادہ کیا پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اور اس وقت آپ کو خراب لگتا ہے جب نہیں ہوتی، اور ایک مرحلے کے بعد آپ کو لگتا ہے اچھا ہوا یہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ تدبیر خدا ہے، یہ مرحلہ ہے خدا کی قسم۔ بندگی یعنی خدا کی تدبیر پہ سب کچھ چھوڑ دینا۔ اب جب بندگی ایسی ہو جائے، توجہ فرمائیے گا، اب جب بندگی ایسی ہو جائے کہ فقط اطاعت خدا میں زندگی بسر ہو، ان چیزوں سے جن چیزوں سے خدا نے روکا ہو وہاں قریب نہ جائیں، تو کل اس کے فائدے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے یہ بندہ میرا اس معراج پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں کن فیکن، اب میرا بندہ کہے گا کن فیکن۔ مجھے فرما دیں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں کہ جب بندگی اپنے معراج پہ پہنچ جاتی، کیونکہ کربلا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کربلا میں ہوا کیا۔ کربلا میں ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ایک طرف 72 ہے، لیکن جہاں ہزاروں کا لشکر ہے وہاں خوف ہے، دہشت ہے، ڈر ہے، لیکن جہاں 72 کا لشکر ہے وہاں اطمینان ہے، سکون ہے، بندگی ہے۔ یہ ہوا کیسے؟ ایک جگہ جہاں دریا بہ رہی ہے وہاں لوگ بے چین ہیں، ایک جگہ پیاس میں اس قدر سکون سے مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہوتا کیا ہے۔ بندگی جب اپنی معراج پہ پہنچے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فرماتے وہ فی التورات مکتوب، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے تفرغ لعبادتی املؤ قلبک غنا، یہ بندگی کا وہ فائدہ جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اے میرے بندے تو صرف میرا بندہ ہو جا، لیکن بندگی میں شرک نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا کہ تھوڑا سا انہیں بھی تھوڑا سا انہیں بھی۔ تفرغ لعبادتی، تو ہو جا میرا بندہ، میں تجھے انعام کیا دوں گا معلوم ہے؟ قلبک غنا، میں تجھے نیاز بنا۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، شاید ان مرحلوں ایام اذا میں نہیں سمجھا تو بعد کے ایام میں مرحلے سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ اس وقت آپ کے دل آمادہ ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، سرکار سید الشہداء کا خاص کرم ہوتا ہے۔ املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا۔ کسے بے نیاز کر دوں گا؟ دل کو بے نیاز کر دوں گا، یعنی تیرے دل سے احتیاج کو ختم کر دوں گا، تیرے دل سے محتاجگی کو نکال دوں گا۔ ہم پوری کوشش دنیا میں کرتے ہیں، اس پوسٹ پہ چلے جائیں، اس کمپنی میں چلے جائیں، اس عہدے پہ چلے جائیں،
ہماری بے نیازی آ جائے، نیاز مندی کم ہوتی ہے، تو پوری کوشش ہوتی ہے گاڑی لے لیں، یہ لے لیں، ہم دھیرے دھیرے محتاجگی سے نکلتے جائیں۔ لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کوئی ایسا مرحلہ نہیں بچتا جہاں پہنچنے کے بعد آپ یہ کہہ سکو کہ میں بے نیاز ہو چکا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میری ضروریات ختم ہو گئی۔ نہیں، ہر مرحلے پہ پہنچنے کے بعد انسان محتاج رہ جاتا ہے۔ فقط ایک مرحلہ ہے، جب خدا کا بندہ ہو جاتا ہے تو خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ خدا کی بندگی انسان کو بے نیاز بناتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو کچھ بنا لو، اور جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے دنیا کے آخری مرحلے طے کر لیے، اپنی نگاہوں میں بے نیاز ہو گئے، کہا نہیں ابھی تو ضرورت ہے، ابھی تو اس کی ضرورت ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے۔ ایک مولا ہے بے نیازی کا، بندگی خدا کرو، بے نیاز ہو جاؤ گے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو آؤ کربلا میں دیکھو، جہاں 72 ہی ہیں لیکن حسین اتنا بے نیاز ہے کہ شب عاشور ان سے بھی کہتے ہیں چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا یہ 72 ہیں فقط، یہاں تو آپ کو کہنا چاہیے اور آ جائیں، کہا نہیں تم نے بندگی کا فارمولہ ہی نہیں سمجھا۔ بندے کو اللہ دل سے بے نیاز کرتا ہے۔ اگر میں اور ڈیپ میں جاؤں تو مرحلہ شاید سخت ہو جائے۔ ایک بے نیازی ہوتی ہے میرے جسم کی، ایک بے نیازی ہوتی ہے میرے دل کی۔ جسم کی بے نیازی ختم نہیں ہوتی، انسان اگر دل سے محتاج رہ جائے، اس کے پاس کچھ بھی ہو جائے اور چاہیے اور چاہیے، لیکن اگر دل بے نیاز ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہو لیکن وہ بے نیاز ہو۔ پتہ نہیں مرحلے تاریخ کیا سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جناب اباذر کا عالم کیا ہے۔ بندگی کرتے تو کوئی دیکھے، ابھی ہم نے بندگی کی کہاں؟ ابھی ہم نے نمازیں پڑھی ہے، ابھی ہم نے روزے رکھے ہیں، ابھی ہم نے بندگی کی نہیں ہے۔ جو بندگی کے ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب اباذر تشریف فرما تھے، غلام خدا کی قسم جناب اباذر کے گھر میں آئے 200 دینار لے کر۔ 200 دینار کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، 200 سونے کے سکے جو آپ رات کے پہر 200 دینار بھجوا رہے ہو، اوروں کو بھی اتنا دیا گیا۔ کہا نہیں خاص کر آپ کے لیے اپنے مال میں سے۔ یہ بھی عجیب ہے، توجہ فرما دیں، فقیروں کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ وہ اپنے مال میں سے انہوں نے بھجوایا ہے۔ آپ ہے پاک ہے رکھ لیجیے۔ جناب اباذر فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں، وہی جملہ یاد کریے گا، میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ فقیر آدمی جس کو ظاہری طور پہ سامان نہ ہو، ایک تھوڑی سی چادر اور چٹائی اور کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ ان غلاموں نے بڑے غور سے جناب ابوذر کا گھر دیکھا، کہا آپ خود کو بے نیاز کہہ رہے ہو، آپ کے گھر میں ہے ہی کیا؟ ایک کپڑا اٹھایا، 2 روٹیاں سوکھی ہوئی اس کے نیچے تھی، کہ یہ 2 روٹیاں کافی ہیں میرے جینے کی قسم۔ اگر کوئی بندگی خدا کی کرے نا تو اللہ اسے کتنا بے نیاز کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ فرمایا علی اور آل علی کی محبت نے مجھے بے نیاز کیا۔ اور فرمانے علی اور آل علی کی ولایت اور محبت نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے۔ یعنی جناب اباذر فرماتے ہیں دیکھو اگر دل کی بے نیازی نہیں آئی تو ہر دور کا ظالم تمہیں خریدنا چاہے گا، اگر بندہ بن گئے تو مال آئے گا ٹھکرا دو گے اتنی محبت ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو ہمیں طے کرنا پڑے گا، وگرنہ 2-4 درہم و دینار میں ہم پورا دین لے کر آئیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے محبت اہل بیت کے نام سے، اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، شیعہ تھا مولا کا، اس نے آ کر کہا مولا فقیر ہوں، تنگدست ہوں۔ حضرت نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْ شِيَّتِنَا، تم ہمارے شیعہ میں سے ہو، وَتَدْعِي فَقْرَنَا، اور کہہ رہے ہو کہ میں فقیر ہوں،
وشیعتنا کلہم اغنیاء، ہمارے شیعہ محتاج کہاں ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ فقیر کہاں ہوتے ہیں؟ کہ مولا میں فقیر ہوں۔ حضرت نے کہا اچھا مجھے اتنا بتا دے کہ اگر اس پوری کائنات کو کوئی چاندی سے بھر دے، جو روایت کا جملہ ہے، اس پوری کائنات کو کوئی چاندی سے بھر دے اور تجھ سے کہے کہ ہماری محبت کو نکال لے، ہمارے دشمنوں کی محبت کو اپنے دل میں ڈال دے، تو کیا تو تیار ہو جائے گا؟ کہ مولا چاندی کی بات نہ کریے، اگر یہ پوری دنیا سونے سے پر ہو جائے، اس کے بعد بھی کوئی اگر آپ کی محبت خریدنا چاہے گا تو میں بیچوں گا نہیں۔ حضرت نے فرمایا تو تم فقیر کہاں پر ہو، تمہارے پاس تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ پوری دنیا سونا ہو جائے تو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ یہ مرحلہ ہے جو انسان کو، بس پہلا فارمولہ بندگی کا کیا ہوا؟ وَأَمْلَا قَلْبَكَ غِنَا، میں تیرے دل کو کیا کر دوں گا؟ بے نیاز کر دوں گا۔ اور یاد رکھیے گا جب تک دل بے نیاز نہیں ہوتا، کوفے سے لشکر جاتا ہے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ میں جو اس موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، جب تک انسان خدا کی عبادت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ امام کا ناصر نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم، اگر کوئی خدا کا بندہ نہیں ہے وہ نصرت امام نہیں کر سکتا، چونکہ بندگی خدا کی بھی ہوتی ہے، بندگی دنیا کی بھی ہوتی ہے۔ ظاہراً میں مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں، لیکن دل سے میں خدا کا بندہ نہیں ہوتا، دل سے میں دنیا کا بندہ ہوتا ہوں۔ میں حدیث بتاؤں آپ کو جہاں سرکار سید الشہداء نے خود ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا، ان الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتہم یہودونہ ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون۔ حضرت فرماتی یہ لوگ جو تم دیکھ رہے ہو کہ مسجدیں پر ہیں ان سے، تم یہ نہ سمجھنا یہ خدا کے بندے ہیں۔ ان الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں۔ مولا یہ تو دین کا نام لے رہے ہیں، یہ تو سبحان اللہ و اللہ اکبر اور الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہے۔ مولا فرماتے نہیں یہودونہ ما درت معائشہم، یہ بڑا دین کا نعرہ لگاتے ہیں، جب تک دین سے ان کی دنیا کی بھلائی ہوتی رہے تو ان سے بڑا دیدار کوئی نہیں ہے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، ہاں جب امتحان کا مرحلہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ سبحان اللہ کہنے والے کہاں گئے۔ یعنی حضرت بتا رہے ہیں دو بندگی ہے، ایک دنیا کی بندگی ہے، ایک خدا کی بندگی ہے۔ دنیا کا بندہ جب اس کی دنیا جاتی رہتی ہے تو خدا کو چھوڑ کر اپنی دنیا کو گلے لگا لیتا ہے، لیکن جب خدا کا بندہ ہوتا ہے تو دنیا کو لات مار کر کربلا میں شہید کی جائے۔ یہ مرحلہ ہے۔ نصرت امام اگر کرنا چاہو، ہم بڑے سخت زمانے میں جی رہے ہیں، میں عرض کر دوں جوانوں کا مجمع ہے، بڑے سخت زمانے میں عصر غیبت میں ہو، دعویٰ کرتے ہوئے نہیں کرتے مولا آ جائیے ہم آپ کے ناصر ہیں، مولا آ جائیے ہم آپ کے مددگار ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج، یہ سب دعائیں ہیں، لیکن دعا کے ساتھ جب تک عمل میچ نہیں کرتا ہو سکتا ہے دعائیں کرنے والے نہ آئے۔ کوفے سے آواز نہیں آئی تھی، کوفے سے بھی آواز آئی تھی مولا آ جائیے ہم تیار ہیں، یہ باغ آمادہ ہیں، یہ پھل تیار ہیں، آپ آئیے تو صحیح۔ یہ کون لوگ حسین کو بلا رہے تھے؟ یہ وہ لوگ بلا رہے تھے جو خدا کے بندے نہیں تھے، دنیا کے بندے تھے۔ لہذا جب ابن زیاد آیا ہے اور انہیں لگا کہ ان کی دنیا چھن جائے گی تو یہی جو مولا کو بلا رہے تھے مولا سے جنگ کرنے چلے گئے۔ لیکن جو خدا کے بندے ہوتے ہیں وہ جب امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو امام بھیجتا بھی ہے تو نہیں جاتے۔ یہ کربلا میں فرق کرنا پڑے گا، اور آپ آخر الزمان میں ہو اور یہ زمان بڑا سخت ہے۔ میں انشاءاللہ اگر کبھی وقت رہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
عصر غیبت میں جینے والوں کے لیے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں. آپ حضرات کی فضیلتیں پیغمبر کی زبان سے. پیغمبر نے فرمایا اللہم لکنی اخوانی، میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملاقات کروا دے. اس سے میرے بھائیوں سے ملاقات کروا دے. وہاں پر جو اصحاب بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وَنَحْنُ لَيْسَ بِإِخْوَانِي، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. پیغمبر نے فرمایا بل انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، بھائی نہیں ہو. وَإِخْوَانِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، میرے بھائی کون ہیں؟ وہ جو زمان آخر میں یعنی عصر غیبت میں جئیں گے. آمنوا ولم یرونی، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے. یہ فضیلت ہے آخر الزمان کے بارے میں. لیکن یہ فضیلت کیوں معلوم ہے؟ چونکہ آخر الزمان میں بندگی خدا کی کرنا سخت ہے. ظاہراً آپ کو مسجدوں میں بھیڑ لگے گی، ظاہراً آپ کو دین کا نعرہ لگانے والے زیادہ لگیں گے، لیکن ابھی تو ہمارا امتحان کا مرحلہ طے ہی نہیں ہوا نا. ابھی ہم نے کون سا امتحان دیا مجھے بتائیے نا. آسانی سے میں خود اپنے بارے میں کہوں، آپ کے بارے میں کیا کہوں. یہ مجمع مجھے سننے آیا ہے، یہاں پر بہترین ماحول ہے. اس میں آپ مجھ سے کہیے کہ مولانا مجلس پڑھیے، حق باتیں بتائیے، تو یہاں حق باتیں بیان کرنا کوئی ہنر تو نہیں ہے. حق بات وہاں بیان کرو جہاں تمہاری جان کا ڈر ہو. میں ایک جملہ کہوں، اپنے مجمع میں اپنے ماحول میں حق بتانا اور ہوتا ہے اور دربار یزید میں فضیلت علی بیان کرنا اور ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ظہور امام مہدی علیہ السلام بآواز بلند صلوات. دنیا ہمارے پیروں کی زنجیر بن جائے اور ہم نصرت امام کو نہ نکل پائیں. بہت سے لوگ امام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. نہیں جناب فرزدق سے مولا نے پوچھا کوفے کے حالات کیا ہے، کیا کہا وَقُلُوبُهُمْ مَعَكَ، مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْكَ، لیکن ان کی تلواریں آپ کے اوپر ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کے بندے تھے. دنیا کا بندہ ناصر امام نہیں بن سکتا. میری اس بات کو لکھ لیجئے خدا کی قسم، اگر دنیا کا کوئی بندہ ہو گیا وہ نصرت امام کو نہیں آتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ نصرت امام میں تو میری جان چلی جائے گی، میری آبرو چلی جائے گی، میرا مقام چلا جائے گا، میرا منصب چلا. نہیں ہوا ایسا. پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے. کیوں؟ کون سے لوگ تھے جو غدیر میں نہیں تھے اور مدینے میں صدیقہ طاہرہ انہیں بلا رہی تھی، وہ کیوں نہیں آئے؟ سوال ہے نہیں سوال ہے. کبھی آپ غور کریے گا کہ ہر دور میں ولی خدا تنہا کیوں رہ جاتا ہے. یہ بھی ایک ٹاپک ہے، کبھی اس پہ گفتگو ہونا چاہیے. ہر دور میں ولی خدا حجت خدا تنہا ہے، اور آج ہمارا بھی وقت کا امام تنہا ہے. خدا کی قسم آج ہمارا بھی امام تنہا ہے. ہو سکتا ہے نام لینے والے بہت زیادہ ہو، لیکن میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے مسجد جمکران میں ایک صاحب نے مولا سے ملاقات ہوئی. حضرت سے فرمایا مولا یہ اتنے چاہنے والوں کا مجمع دیکھ رہے ہو، اس کے بعد بھی آپ ظہور نہیں فرماتے. حضرت نے فرمایا جاؤ ان کی دعاؤں کو سنو. ان میں سے کوئی آیا ہے مولا بچہ چاہیے، کوئی آیا ہے مولا گھر چاہیے، مولا منصب چاہیے، مولا نوکری چاہیے. ان میں سے کون میرے لیے آیا یہ سوال کرو. واقعاً خدا کی قسم جائے سوال ہے. کبھی آپ امام حسین کی زری پہ جاؤ اور کہو مولا صرف آپ کے لیے آیا ہوں، بس صرف آپ کے لیے آیا ہوں بس اور کچھ نہیں. ایسا ہے کبھی؟ کبھی آؤں دعائیں ندبہ پڑھوں، مولا صرف آپ کے آنے کے لیے پڑھا ہے. کبھی آؤں دعائیں فرض پڑھوں، مولا صرف آپ کے ظہور کے لیے پڑھا ہے. یہ دنیا کی بندگی کے ساتھ امام کی نصرت نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کے بندے ہر موڑ پر امام سے جدا ہو جاتے ہیں. جب جس کی دنیا جاتی ہے وہ امام سے جدا ہو جاتا ہے. وگرنہ سب نے دیکھا. انس ابن مالک کون ہے؟ انس ابن مالک وہ ہے جو عمر کے 9 اور 10 سال کی عمر میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھا. کتنی ساری بچپنے سے پیغمبر کے ساتھ ہے، بچپنے سے پیغمبر کے ساتھ ہے. مولا کوفے میں خطبہ دے رہے ہیں. مولا نے فرمایا تم میں سے کتنے لوگ ہو جنہوں نے
غدیر کے واقعے کو سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاریخ کہتی 12 لوگ کھڑے ہوئے. کتنے لوگ؟ 12 لوگ کھڑے ہوئے. یہ خود انس وہاں بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا انس تم نہیں تھے؟ تو مولا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، بھول گیا ہوں. عجیب بہانے نہیں ہیں. پیغمبر نے تو غدیر کو برپا ہی ایسا کیا تھا کہ کوئی بھول نہ پائے. بات ہے، اگر بھلانا بھی چاہے تو کوئی بھول نہ پائے. کب بھول گئے؟ حضرت نے فرمایا اگر سچ کہہ رہے ہو تو خدا سمجھے، لیکن اگر جھوٹ کہہ رہے ہو تو اللہ ایسے عذاب میں مبتلا کرے کہ کبھی چھپانے سے وہ عذاب چھپ نہ سکے. روایت کا جملہ یہ، اپنا امامہ یوں نیچے کرتے ہوئے چلا جاتا تھا اور وہ سفیدی تھی جو بڑھتے ہوئے جاتی تھی. جب لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، کہا بد دعا ہے علی کی. جو فرما رہے ہیں بس دنیا کا اگر بندہ ہوگا وہ نصرت امام کے لیے تیار نہیں ہوگا. خدا کا بندہ آ کر مولا کی بارگاہ میں کہتا مولا یہ جان آپ کے لیے حاضر ہے، مولا یہ مال آپ کے لیے حاضر ہے. جناب مسلم ابن اوسجا کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجا کی ملاقات جب جناب حبیب سے ہوئی کوفے میں، دیکھیں خدا کا بندہ کسے کہتے ہیں، جب ملاقات ہوئی جناب حبیب سے، فرمایا حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کمولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجا اپنے گھر سے کچھ کپڑا لے کر نکلے تھے حمام جانے کے لیے. اس زمانے میں حمام گھروں میں تو نہیں ہوتا تھا. کمولا نے بلایا ہے. کہاں؟ فرزند زہرا نرغہ عادہ میں گھر چکا ہے، اس نے مجھے بلایا ہے. مسلم نے کہا چلو ہم بھی چلتے. توجہ کریے گا، مسلم نے کیا کہا؟ چلو ہم بھی چلتے ہیں. مسلم جاؤ گھر پہ بتا تو دو، اطلاع تو دے دو. کمانا نہیں رکھتا. جب وقت کا امام نصرت کو بلائے تو اتنا وقفہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جا کر گھر پہ اطلاع دے دو. یہ وہی کر سکتا ہے جو خدا کا بندہ ہو. اسی لیے معلوم ہے امام زمانہ کے منتظر کو عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے متجافی. اب شاید میں اس کا معنی کر دوں، بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے تو شاید یہ معنی. متجافی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ تجافی عربی میں، آپ سب قریب سے ایک مسئلہ شریف ہی واضح ہو جائے گا. اگر آپ نماز میں آئیں لیٹ آئیں، حالانکہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر اتفاق سے آپ نماز جماعت میں لیٹ ہو جائیں، امام جماعت کی دوسری رکعت ہو اور آپ کی پہلی ہو، تو امام جماعت کیا پڑھے گا؟ تشہد پڑھے گا. اور آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے زانوؤں کو اٹھا کر بیٹھیں، کیونکہ آپ کو تو تشہد نہیں پڑھنا ہے. اس کیفیت کا نام عربی میں کہتے ہیں تجافی. یعنی یہاں امام کا تشہد ختم ہو، میرے پیر زمین پہ بھی نہ ہو کہ فوراً کھڑا ہو جاؤں. اگر یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے، منتظر کو کیا کہا جاتا ہے؟ متجافی. یعنی منتظر اپنے گھر میں آرام سے لیٹا نہیں ہوتا، وہاں آواز آ جائے اس کے پیروں میں کوئی زنجیر نہیں ہوتی، یہ امام کی جانب دوڑا چلا جاتا ہے. مولا کو نہیں بتاتا کہ مولا ابھی گرمی ہے، ابھی سردی ہے، ابھی فصل کا وقت ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو خدا کی بندگی کرتا ہے. اگر خدا کی بندگی نہیں ہو، اگر انسان عبید الدنیا ہو، دنیا کا غلام ہو، تو پھر امام وقت کے ساتھ نہیں چل پاتا. خدا کی قسم خدا کی بندگی سیکھیے. خدا کی بندگی کیا ہے؟ خدا کی بندگی یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل کو بے نیاز کر دیتا. سب سے بڑی دولت دل کی ہے. دل اگر دولت مند ہو جائے نا تو پھر انسان اپنا دین نہیں بیچ کر آتا. اگر دل فقیر ہو تو انسان چند درہموں میں اپنا دین بیچ کر چلا آتا ہے. امام وقت کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دل غریب ہے، اس کے دل میں احتیاج اور فقر ہے. یہ پہلا انعام ہے، املا قلبک غنن، میں تیرے دل کو بھر دوں گا. کس سے؟ بے نیازی سے. اس کے بعد بندگی کا دوسرا انعام کیا ہے معلوم ہے؟ وَأَمْلَا قَلْبَكَ خَوْفًا مِنِّي. اگر تو میرا بندہ ہو گیا نا تو پھر تیرے دل کو
خدا کہہ رہا ہے تیرے دل کو میں اپنے خوف سے بھروں گا. دنیا کے بندوں میں دنیا کا بڑا خوف ہوتا ہے. چیک کرنے کی بات ہے. مجھے ایک شریعت کا حکم پتہ ہے, مطابق شریعت کام کرنا چاہتا ہوں, سوسائٹی سے ڈرتا ہوں, لوگوں سے ڈرتا ہوں, برادری والوں سے ڈرتا ہوں, رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. دیکھیں میرے اندر خوف کس کا ہے, چیک کرنا ہے نا بندگی کا. کبھی پیمانہ دیکھیے, لیبرٹی یہاں بہت بڑی لیبرٹی میں جانے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو رکھیے, چیک کریے کتنی بندگی. میں خدا سے کتنا ڈرتا ہوں, لوگوں سے کتنا ڈرتا ہوں. لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں, اگر میں نے یہ کام کر دیا تو لوگوں کا وبیلا مچ جائے گا. یعنی کس سے ڈر رہے ہو, خدا سے ڈر رہے ہو یا دنیا والوں سے ڈر رہے ہو؟ اللہ کہے گا تم میرے بندے ہو جاؤ, میں تمہارے دل میں اپنا خوف رکھوں گا. اور جب خدا کا خوف آ جائے نا تو پھر بندہ کسی سے نہیں ڈرتا. پتہ نہیں بات واضح نہیں. جب تک خدا کا خوف نہ آئے ہر کسی سے ڈرتا ہے, اور جب خدا کا خوف نہ آئے, جب خدا کا خوف آ جائے تو بندہ کسی سے نہیں ڈرتا. اب جاؤ دعائے عرفہ کا وہ معنی کرو, الہی ماذا وجدا من فقدک, اے میرے اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. دیکھو حسین ابن علی فرماتے لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما بعیت یزید ابن معاویہ. مولا فرماتے مجھے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ناصروں کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آ کر میری حفاظت کرے, کوئی آ کر مجھے پناہ دے. مولا فرماتے اس پوری بھری دنیا میں, عجیب جملہ ہے, اس پوری بھری دنیا میں اگر حسین کو کوئی پناہ نہ بھی دے پھر بھی حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. مطلب سمجھ رہے ہیں, جب بندگی معراج پہ پہنچتی ہے تو خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا. اور یہ کربلا کے دشت میں آپ دیکھ سکتے ہو, جب حضرت کو بلایا گیا, بات آ گئی تو اس کا جو حسین ابن علی کی بندگی کو دیکھو تو امام کو بلایا گیا. کہاں پر؟ ولید کے دربار میں. ہمارے نوجوان بچے بھی کچھ تاریخوں کو جانے, ہسٹری کو جانے اور قریب سے جانے. جب امیر شام اور حاکم شام ہلاکت کو پہنچا تو یزید کی جانب سے ہر جگہ لیٹر لکھے گئے کہ سب سے دوبارہ بیعت لی جائے. ایک لیٹر جو مدینے میں آیا خاص کر وہ خذ الحسین بیعۃ شدیدہ, کہ حسین سے بیعت لو اور سخت بیعت لو, اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر کے ان کا سر ہماری جانب روانہ کر دو. ولید نے ایک نوجوان لڑکے کو بھیجا امام حسین کو بلانے کے لیے. امام مسجد میں تھے, عبداللہ ابن زبیر امام کے ہمراہ تھا. اس نے کہا اس رات کے وقت آپ کو بلایا. دیکھیں جب آپ خدا سے نہیں ڈرتے نا تو پھر سب سے ڈرتے ہو. رات کے وقت بلایا گیا ہے, آپ جائیں گے؟ مولا نے کہا کیوں نہیں جائیں گے. کہا میں تو نہیں جاؤں گا. حضرت نے کہا مجھے تم سے پرواہ نہیں ہے, میں جاؤں گا. دیکھیں خدا کا بندہ ڈرتا نہیں ہے. ولید کا دربار, سرکار سید الشہداء آئے, اس نے سارا ماجرا بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا اس شب کے پہر مجھ سے بیعت لینے کا فائدہ کیا ہے, کیونکہ حضرت یہیں سے بتانا چاہ رہے ہیں تمہاری یہ بیعت دین کے لیے تو ہے نہیں, کیونکہ حکومت دینی تو ہے نہیں, دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بیعت لے رہے ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ حسین نے مہر لگا دی ہے. تو یہ رات کا وقت کیا ہے, کل صبح مجمع کو بلانا, سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ میرا فیصلہ کیا ہے. یہ جملہ جو کبھی کبھار کہا جاتا ہے صبح میں بیعت کروں گا, یہ مولا نے نہیں کہا. مولا نے کہا صبح کو مجمع بلانا, میں اعلان کروں گا. مروان نے کہا اگر حسین ابھی چلے گئے تو اس کے بعد پھر ہاتھ نہیں لگیں گے, ابھی انہیں قتل کر دو, یہ بیعت کرو. اب دیکھیں خدا کے بندہ کسے کہتے ہیں, بندگی کیسے کہتے ہیں. کوئی اور ہو تو کیا کہے, ہاتھوں کو جوڑ لے, ریکویسٹ کرے, گزارش کرے. اب مولا نے جو صبح کو بیان دینا تھا وہ شب کو بیان دیتے اور فرماتے ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل فاسق قاتل النفس المحترمہ
شارب الخمر مثلی لا یباع مثلا. یہ دیکھیں یہ بیان وہی دے سکتا ہے جو خدا کا بندہ ہو، دنیا کا بندہ یہ بیان نہیں دے سکتا. دربار تمہارا، میں تنہا، لیکن خدا کا بندہ ہوں اور میری طاقت دیکھو. اب یہاں پر حسین نے جو فضائل پڑھے، خدا کی قسم یہ ایک اشرے کا موضوع ہے. فقط مولا کے ان جملوں کی اگر وضاحت کیا جائے، کس کی بیعت مانگ رہے ہو؟ مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو یزید کی. پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ان اہل بیت النبوہ، میرا تعلق نبوت کے گھرانے سے ہے. یہاں پہ بھی نزاکتیں الگ ہے. حسین نے یہ نہیں کہا میرا تعلق نبی کے گھرانے سے ہے، کہا میرا تعلق نبوت کے گھرانے سے ہے. کیونکہ اگر نبی کے گھرانے سے کہہ دیتے تو اور لوگ بھی آتے، نہیں فلاں فلاں بھی نبی کے گھرانے سے. حسین نے کہا نبی نہیں، نبوت کے گھرانے سے ہے. یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے ان سب کا تعلق مجھ سے ہے. ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کے معدن ہیں. معدن کہتے ہیں کان کو جہاں سے چیزیں نکلے، یعنی جہاں سے رسول نکلتے ہیں وہ میرا گھر ہے. وہ مختلف الملائکہ، میرے گھر کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہے. میرا گھر ہے کیا؟ مختلف الملائکہ. الحمدللہ یہاں کچھ لوگ عربی مختلف راستے کو کہتے ہیں. کون سا راستہ؟ ایک مرتبہ کوئی کہیں سے آئے اور جائے، اس راستے کو عربی میں مختلف نہیں کہتے. جہاں سے زیادہ آنا جانا ہو نا، توجہ فرمائیے گا، جہاں سے بہت زیادہ آنا جانا ہو عربی میں اسے کہتے آئے نہیں، بلکہ کوئی جاتا تھا تو کوئی آتا تھا. تعلق وہاں سے. مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہم سے ہی ابتدا ہے، ہم سے ہی اختتام ہے. یہ میرا کیریکٹر ہے. دیکھیں یہ بیان وہی دے سکتا ہے جو خدا کا بندہ ہو. یہ میں ہوں. کس کی بیعت مانگ رہا ہے؟ یزید شارب الخمر. کوئی کہہ سکتا ہے ولید کے دربار میں سوائے خدا کے بندے کے؟ وہ یزید شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ، یزید شراب خور ہے، محترم جانوں کو قتل کرنے والا ہے، معلن بالفسق، فاسق ہے. عجیب ہے خدا کی قسم. کوئی آئے اور شجاعت حسین کو دیکھے کہ تم نے جسے خلیفہ مانا ہے، حسین اسے مسلمان بھی نہیں مانتا. فاسق ہے، فاسق ہے، معلن بالفسق. اب وہاں کے بعد پھر مولا نے وہ تاریخی جملہ کہا. جب یہ دو کیریکٹر سمجھ جاؤ نا کہ ایک طرف انبیاء کا گھرانہ، ایک طرف وہ گھر جہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے، ایک طرف وہ گھر جہاں رحمتوں کا حبوط ہے، ایک طرف وہ گھر جہاں پر ناچ و گانا ہے، جہاں شراب ہے، جہاں فسق و فجور ہے. اب تم خود سمجھ جاؤ، مثلی لا یباع مثلا، جو حسین جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. 3 زمانے بتائے حسین نے. جو مجھ جیسا ہوگا، یعنی جس کا تعلق اہل بیت نبوت سے ہوگا، وہ کبھی شیطان کے گھرانے کی بیعت نہیں کرے گا. اب تم کہتے رہنا کہ نہیں علی نے بیعت کر لیا تھا، علی نے بیعت کر لیا تھا. حسین نے دربار ولید میں یہ فیصلہ کر دیا، نہ میرے بابا نے بیعت کیا تھا، نہ میں بیعت کروں گا، اور نہ جو میرے نقش قدم پہ چلے گا وہ کسی علی کے بیعت. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی مثلی لا یباع مثلا. یہ کون کہے گا؟ جو خدا کا بندہ ہوگا. دنیا کا بندہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. شب جمعہ ہے،
شب زیارت امام ہے، اللہ نے نوازا کہ ذکر امام کرنے آئے ہو۔ شب جمعہ، چونکہ آج شب دوم محرم بھی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ شب دوم محرم کو کس کا مصائب پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ شب جمعہ ہے میں یہاں سے ایک ذرا سے ابتدا کروں۔ شب جمعہ ایک صاحب ہیں، ایران میں رہتے تھے، ملا مہدی، ہر سال کربلا زیارت کو جاتے تھے، کچھ جوان ان کے ساتھ جاتے تھے، اللہ سب کو کربلا جانا نصیب کرے۔ ایک مرتبہ ملا مہدی کو کوئی کام پڑا اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس سال کربلا نہیں جاؤں گا، لیکن وہ جو جوان تھے انہیں خبر نہیں تھی، وہ آئے اور آنے کے بعد ملا مہدی سے کہا ملا مہدی کربلا جانا ہے اور ابھی تم نے تیاریاں نہیں کی۔ ملا مہدی نے کہا کہ نہیں کچھ کام ہے اس وجہ سے میں کربلا نہیں جا سکوں گا۔ ان جوانوں نے ملا مہدی کی مدد کی، قافلہ طے پایا، ملا مہدی کے ساتھ یہ جوان کربلا کی سمت نکل پڑے۔ چونکہ شب جمعہ ہے، شب زیارت مولا ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جوانوں کا قافلہ لے کر ملا مہدی کربلا سے 2 منزل دور رک گئے، اور پھر اس کے بعد کافی لوگ تھک گئے تھے، اس زمانے میں آسان سفر تو نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ملا مہدی نے جوانوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھو وہ مولا کے حرم کی قندیلیں دکھائی دے رہی ہیں، اگر تم لوگ تھوڑا سے زحمت کرو نا تو آج شب جمعہ ہمیں امام حسین کا حرم مل جائے گا۔ جوانوں نے کہا ملا مہدی اٹھو اٹھو ہم تیار ہیں۔ روایت میں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جوان اٹھے، ملا مہدی یہ قافلہ لے کر پہنچے، جس بھی مسافر خانے میں رکھنا تھا سامان رکھا۔ ملا مہدی نے کہا سب سے پہلے اسی حالت میں اور شب جمعہ مولا کے حرم میں درج کر دیا جائے، مولا کے حرم میں ایک سلام پڑھا جائے اور لوٹ آیا جائے۔ جوانوں کا مجمع ہو اور مولا کا حرم ہو، اب آپ سمجھ سکتے ہیں منظر کیا رہا ہوگا۔ جوانوں نے کہا ملا مہدی کوئی نوحہ پڑھ دو مولا کی زری کے پاس تاکہ ہم ماتم کر لیں۔ ملا مہدی نے کہا میں اپنی بیاض کھولتا ہوں، جس کے حال کا نوحہ نکلے گا میں اس کے حال کا نوحہ پڑھوں گا۔ اب جو بیاض کھولی ہے، شب جمعہ مولا کا حرم، بیاض میں جو نوحہ نکلا شہزادے علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا۔ جوانوں کا مجمع ہو، اکبر کے حال کا نوحہ ہو، خوب گریہ ہوا، خوب ماتم ہوا۔ جب یہ لوگ لوٹ آئے اپنے مسافر خانے، ایک مرتبہ رات کے پہر ایک غلام عالم رویا اور خواب میں آیا، ملا مہدی سے کہتا ملا مہدی اٹھو آقا آ رہے ہیں۔ ملا مہدی اٹھو آقا آ رہے ہیں۔ ملا مہدی نے کہا کون آقا؟ کہا جس آقا کی زیارت کرنے آئے ہو۔ ایک مرتبہ ملا مہدی چاہتے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں مولا کے استقبال کو، کہ ملا مہدی کھڑے نہ ہونا، مولا نے منع کیا ہے کہ میرا زائر ہے تھک کر آیا ہے، اسے کہنا کہ میرے حق کا واسطہ۔ اجرکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، شب جمعہ ہے اس وجہ سے میں اس مرحلے کو گزر رہا ہوں۔ ملا مہدی اٹھنا نہیں، مولا آئے، آنے کے بعد خدا کی قسم تصور کریے گا شب جمعہ، اللہ کرے کہ ان آنسوؤں کے صدقے میں آپ کربلا جاؤ۔ ملا مہدی اٹھنا مت، مولا آ گئے، اپنے ایک ایک زائر کو، اپنے ایک ایک عزادار کو ملا مہدی سے پوچھنا شروع کیا، ملا مہدی ہمارا وہ عزادار کیسا ہے؟ ملا مہدی میرا وہ عزادار جو میرے دیگر عزاداروں کی جوتیاں صحیح کرتا ہے اسے ہمارا سلام کہہ دینا۔ اور کہتے جاتے تھے ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا ملا مہدی اور ایک بات تم سے کہنی ہے۔ کہ کیا کہنا ہے؟ کہ ملا مہدی اب جب شب جمعہ میرے حرم آنا تو اکبر کے حال کا مصائب نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ ملا مہدی تڑپ گئے، مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ نہیں ملا مہدی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ارے شب جمعہ میری قبر پہ میری ماں آتی ہے، جب سے تم نے اکبر کا مصائب پڑھا ہے میری ماں کا گریہ نہیں رکتا۔
اجرکم اللہ فتباب اللہ، یہی تک یہ مرحلہ ذکر کرنا تھا۔ پر شب جمعہ ہے، مولا کی زیارت کی شب ہے، اور شب ورود حسین ابن علی کربلا ہے۔ ہر باب ازا آج شب دوم محرم ہے، سال بھر انتظار کرتے ہو نا محرم کا، دیکھو آنے کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ لیجئے جو قافلہ مدینے سے چلا تھا مکے آیا، مکے سے نکلا کربلا میں آج کی شب والد ہونے جا رہا، کل 2 محرم ہے، یہ قافلہ کربلا میں والد ہو جائے گا۔ آج شب دوم محرم ہے، عجیب مرحلہ ہے خدا کی قسم۔ روایت کا جملہ ہے جب سرزمین کربلا کے قریب حسین ابن علی کا قافلہ پہنچا ہے، ذوالجناح اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا، رک گیا۔ اللہ یہ سواری تو امام کی مرضی کو سمجھتی ہے، آج ذوالجناح کیسے رک گیا ہے؟ سبھی کو تعجب ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا 2 مقام تھے جہاں پر ذوالجناح رکا تھا، ایک جب کربلا میں داخل ہونا ہوا، اور ایک عصر عاشورہ جب ایک 4 سالہ بچی نے ارے قدم پکڑ لیا تھا، اے ذوالجلال میرے بابا کو مالک اجرکم اللہ، خدا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ یہی 2 مرحلے تھے جہاں ذوالجلال رکا، ایک 2 محرم کو، ایک عاشور کو عصر کے وقت۔ یہ ذوالجناح کیوں گیا؟ حضرت سب کچھ جانتے تھے لیکن چاہتے تھے صحاب بھی جان جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ کون سی سرزمین ہے، یہاں قریب میں کوئی قبیلہ ہے تو بلایا جائے۔ بسر باب ادا قبیلے بنی اسد کے لوگ آئے، حضرت نے فرمایا ارے یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے شق فرات کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہ بس ہمیں اتنا ہی نام پتا تھا۔ ایک ضعیف شخص کو لایا گیا، بہت ہی سنبھال کے لایا گیا، اس سے حضرت نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت جانتے ہیں لیکن اصحاب کو سنانا چاہتے ہیں۔ ایک مرد ضعیف نے کہا مولا اسے قلب و بلا، اے میرے آقا اسے قلب و بلا بھی کہتے۔ بسر باب ادا قلب و بلا کا نام سننا تھا۔ اب زہرا کا بیٹا سواری سے نیچے آیا، ایک مشت خاک اٹھائی، بو کیا اور کہا ہاں ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر ایریا لگے گا، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے پاس کے شانے قلم ہوگے، یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھاؤ، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں کند خنجر ہوگا میرا گلا ہوگا۔ حال بابینا بڑا سخت منظر تھا۔ حضرت رک گئے، کل یہی رکنا ہے۔ ایک مرتبہ ان قبیلے والوں نے کہا مولا یہاں نہ رکیے، یہاں نہ رکیے، ارے یہاں نبی کی اولادوں میں سے انبیاء میں سے کوئی بھی رکا ہے، بڑے سخت مرحلے سے گزرا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میرے لیے اسی سرزمین کا انتخاب کیا گیا۔ بسر باب ادا حضرت امین قبیلے والوں سے باتیں کر رہے تھے، ایک مرتبہ بہن نے بلا لیا میرے بھیا حسین کو بلا دو۔ بسر باب ادا حسین کو زینب نے بلایا، بھیا کیا ارادہ ہے؟ کم آ جائی اسی سرزمین پہ رکنا ہے؟ کہ بھیا اس سرزمین پہ نہ رکیے۔ کہ بہن کیا ہو گیا؟ کہ بھیا اس سرزمین پہ آئی ہوں، ارے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی، اجرکم اللہ، بھیا اس سرزمین پہ نہ رکیے، جب سے آئی ہوں کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی، ہائے میرا گھر اجڑ گیا۔ ایک مرتبہ زینب پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں زہرا ہے، جب سے ہم مدینے سے نکلے ہماری دکھیاری ماں ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔
پھر مولا آئے ان قبیلے والوں کے پاس اور آنے کے بعد فرمایا دیکھو یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے کہا مولا آپ کو پورا اختیار ہے جب تک چاہے رہیں. کہا نہیں اب اس کے بعد تو یہی رہنا ہے, اب پورا مرحلہ یہی طے کرنا ہے. حضرت زمین لی اور زمین لینے کے بعد دوبارہ دے دی اور ایک جملہ فرمایا بس اتنی شرط ہے جب کوئی ہمارا سائل ہماری قبر کا پتہ پوچھتے پوچھتے اجرکم اللہ ارباب اللہ محرم نہ ہوتا تو اتنی دیر میں صاحب نہ پڑتا, لیکن ایک دکھیاری ماں آئی ہے نا آپ کے آنسوؤں کا پرچہ لینے کے لیے. اے میرے میں تم سے وصیت کرتا ہوں. کیا وصیت کرتا ہوں؟ وصیت یہ کرتا ہوں جب ہمارا کوئی زائر آئے تو اسے ہماری قبر کا پتہ بتا دینا, اور جب ہمارا کوئی زائر آئے تو 3 دن اسے مہمان رکھنا. ارے ہاتھوں کو جوڑ کے کہ میرے مولا ارے پردیس میں اپنے زائر کو حیرت اور غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے. ہائے اس وقت کیا ہوا ہوگا جب اصغر اپنے سوکھے لبوں پہ اپنی سوکھی زبان اجرکم اللہ بس ارباب اللہ. آخری وصیت وہ یہ وصیت فرمائی کہ دیکھو ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے اور یہ ظالمین ہمارے جنازوں کو دفنانے نہیں دیں گے. دیکھو تم سے وصیت اتنی ہے جب یہاں سے لشکر چلا جائے تو تم آنا اور ہمارے جنازوں کو سپرد خاک کر دینا. ہائے رے فاطمہ کے لال کی غربت جو اپنے جنازے کے لیے وصیت کر رہا ہے, لیکن ہائے وہ 10 محرم جا حسین کا لاشا بے گولوں کا بل بڑا تھا. ایک بہن جب جنازے کے قریب آئی تو فرمایا یا جدہ صلو علیک ملیک السماء وہذا حسین مربل. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ رضا بقضائه وتسلیما لأمره. بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہم میں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما, ہم میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما, جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما. بار الہا ہماری نسلوں میں محبت علی کو ودیت فرما. بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما. ہمارے بزرگوں کو, بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل انصاف امام غمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل